अपनी बीवी को हक महर देना वाजिब है। ठीक है, सूरत नंबर 33 सूरत अज़ाब पारा नंबर 22 रब्बे करीम ने फरमाया क़द अलिमना मा फ़रज़ना अलैहिम फ़ी अज़वाजिहिम, फरमाया हमने हक महर को मुकर्रर फरमाया। तो हक महर को किसने मुकर्रर किया? मेरे अल्लाह ने। और मेरे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, हज़रत जाबिर की रिवायत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ला मार ले अक़ल्ल मिन अशरत दराहिम, फरमाया कम अज़ कम हक महर जो है वो 10 दिरहम है। और ये 10 दिरहम हुजूर पाक के दौर वाले, दुबई वाले नहीं, इनकी मौजूदा कीमत 5000 से ऊपर बनती है। ठीक है ना, तो इसलिए हक महर देना वाजिब है। और किसी ने हक महर न दिया और वो मर गया तो कुरान कहता है मिन बादि वसीयतिन यूसी बिहा औ दैन, पहले विरासत से हक महर निकाला जाएगा और बाद में विरासत तकसीम होगी। मैं एक घर में बैठा था, मैंने मसला सुनाया तो एक बूढ़े बुजुर्ग बैठे थे, मुझे कहते हैं मौलवी साहब सच्ची मुची पर देना पड़ता है? मैंने कहा जी हाँ। कहते मैंने तो समझा है कि मैं लिख पढ़ी चौदह मौलवी में कुरान करें लिख पढ़े, भाई देना पड़ता है, याद। अच्छा, फिर लोग माफ़ कराते हैं, माफ़ कराने की भी पूरी तरतीब है, माफ़ होता है लेकिन अगर उस तरतीब पे अमल करो तो। कैसे? माफ़ कर दो जी, माफ़ कर दिया, माफ़ कर दिया, यूँ माफ़ नहीं होता। उसको बताओ क्या है। मसलन आपने 5 तोले हक महर में सोना दिया तो आप 5 तोले उठाएं, सोना लें, बीवी के कदमों में जाकर रख दें, उसे कहो अल्लाह रसूल की तरफ से ये हक तेरा है, तू हमें दे, पड़ोसी को दे, खा जा, जाकर काले चोर को दे दे, किसी को दे दे, हम अल्लाह रसूल की तरफ से तुझसे नहीं पूछ सकते, तो इसकी मालिक का काबिज़ा है, मुकम्मल की मुकम्मल, तू रख। हाँ, उसके बाद वो तुम्हें दे दे तो माफ होता है। जब मैं मसला सुनाता हूं तो लोग कहते हैं वाल तो कोई नहीं नेमड़ा, कहते हैं फिर तो उसने नहीं देना, तो फिर माफ क्यों कराते हो? ये को डसेंदे भी कोरिन भी ओ छोटी समझी पे भी माफ चकरींदे बचड़ा इवें सौखा मार माफ नहीं थींदा। को भैया सवाल पूछना में इवें जवाब दो, वासी हाले पहला सवाल। खाने के दौरान अगर नमाज का वक्त हो जाए तो खाना छोड़ के नमाज की तरफ चले जाना चाहिए या नमाज को मौखर कर दें? भाई दो बातें हैं, नमाज का वक्त हो जाए या जमात का वक्त हो जाए, इसमें फ़र्क है। आप खाना खा रहे हैं, आप अपनी भूख को देखें कि आपकी भूख इतनी ज़्यादा है कि नमाज आपसे नहीं पढ़ी जाएगी तो आपको खाने और रोटी और बोटी और आलू के लुक़मे याद आते रहेंगे, तो फिर आप पहले खाना खा लें। ठीक है, और अगर इतनी भूख नहीं है तो पहले आप जमात कर लें, फिर उसके बाद आकर खाना खा लें। ये वही हाल ना हो, हम सरगोदम बैठे थे, एक बंदे ने कहा हाँ छेती छेती नमाज पढ़ लिए, फिर आराम आराम खाना खाना है। कहते जल्दी जल्दी नमाज पढ़ लो, फिर आराम आराम से खाना खाएंगे। मैंने कहा होना तो चाहिए था आराम आराम से नमाज पढ़ लो, फिर जल्दी जल्दी खाना खा लेना। तो भाई अगर आपको भूख शदीद है तो फिर आप पहले खाना खा लीजिए, ठीक है ना, फिर आपको नमाज की जमात पे मौलाना मजबूर नहीं करते। हज़रत खालिद बिन वलीद के भाई का क्या नाम है? वलीद इब्न अल वलीद इनके भाई का नाम है, वो भी सहाबी हैं। ठीक है, और खैर है, इसके नाम पूछने का क्या मतलब है? इम्तिहान के चक्करों में आप बैठे हो। सही बुखारी में 4 मरतबा उनका नाम आया है, पता नहीं किसी मौलवी को अगर हवाला याद रहो तो हमने तो उसके सर हो जाना है, अभी तुझे सवाल का जवाब ही नहीं आता। तो भाई वो सवाल पूछा करें जिस सवाल से कोई बंदे को फ़ायदा हो, कोई दीनी फ़ायदा हो, कोई इस्लामी फ़ायदा हो, कोई कब्र आखरत का फ़ायदा हो, बंदा वो सवाल पूछते हैं। नमाज के अंदर सूरत फातिहा के साथ और 2 या 3 सूरतें मिलानी हों तो दरमियान में बिस्मिल्लाह का क्या हुक्म है? बिल्कुल आप बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, आहिस्ता पढ़ लें तो बेहतर है। मसलन आपने गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन के बाद आहिस्ता बिस्मिल्लाह पढ़ी और फिर सूरत अलम तरा कैफ़, फिर आहिस्ता बिस्मिल्लाह, फिर रहीला, फिर आहिस्ता बिस्मिल्लाह, फिर अरायतल लज़ी। तो बिस्मिल्लाह तो हम पढ़ते हैं लेकिन आहिस्ता ही है। बिस्मिल्लाह इमाम पढ़ता है बाबा, शुरू में भी पढ़ते हैं फातिहा के और बाद वाली सूरत में पढ़ते हैं। मैंने आज जुमा की नमाज़ पढ़ाई है, मैं गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ी है। ऊँची और आहिस्ता का फ़र्क है, लेकिन आपको बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए अगर आप सूरत शुरू कर रहे हैं तो। इस्लाम के नुक्ता नज़र से जहेज़ का क्या हुक्म है? बाज़ लोग एतराज़ करते हैं कि तबलीगी जमात में जाना फ़ारग लोगों का काम है, वजाहत फरमाएं। ये एक सवाल नहीं है, 2 सवाल है, इसने एक इकट्ठा लिख दिया। जैसे उसने कहा आपका नाम क्या? उसने कहा मेरा नाम मोहम्मद निसार है, मुझे भूख लगी, मुझे रोटी खिला दे। तो उसने कहा भूख लगी रोटी खिला दे, नाम कैसा तो नहीं है ना। तो इसने भी यही हाल किया। जहेज़ का नुक्ता नज़र क्या है? बाज़ लोग कहते हैं तबलीग में जाना फ़ारग लोग का, तो ये कोई सवाल है?
کوئی ڈاٹ دیا کرو، کوئی نمبر دیا کرو، سوال بندہ اپنی ترتیب پہ لکھتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے جہیز کا ایک ہی نقطہ نظر ہے کہ داماد کی حیثیت کو دیکھا جاتا ہے، اس کی ہڈی پسلی اگر مضبوط ہے، بزنس مین ہے، کمانے کھانے والا بندہ ہے، تو کوئی جہیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنی بیوی کے لیے خود کمائے، یہ بقرعید کم میں نہیں آوڑا، ٹھیک ہے، یہ کمائے بیوی کے لیے۔ اور اگر اس کی ہڈی پسلی کمزور ہے، بیچارہ کچھ تھوڑا سا مالی طور پہ کمزور ہے، تو پھر سسر اس کا تعاون کر دے، کوئی نہیں مسئلہ، لیکن جہیز کی ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے، اتنا جہیز لاؤ، جہیز اتنا ہوگا تو شادی ہوگی۔ بھائی تمہیں تمہارا سسر اپنے دل کا ٹکڑا اٹھا کے بھی دے رہا ہے اور تم اس کے مال کے بھی لالچی بن چکے ہو۔ اللہ نہ کرے کسی کی بچی پر کوئی برا وقت آئے تو باپ کے سینے پہ کیا گزرتی ہے اس سے پوچھ لینا۔ ہمارے والد محترم کی 7 بیٹیاں ہیں، ہماری 7 بہنیں ہم سے بڑی ہیں، کچھ مسئلہ کہیں ہوتا تو میری والد اور والدہ پر کیا حالت گزرتی تھی، اللہ ان کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے، میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا ہوا ہے۔ جس دن کسی کی بچی بیاہ ہو کر اس کی ڈیوڑی سے نکل رہی ہوگی نا، تو باپ سے پوچھنا، ماں سے پوچھنا کہ ان کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ آج اپنے ساس اور سسر سے جہیز کی ڈیمانڈ کرنے والوں، کل تم نے بھی ساس اور سسر بننا ہے۔ اس پر میں نے طلاقیں دیکھی ہیں، میرے نام کے ساتھ مفتی لگا ہے نا، تو لوگ ہم سے طلاق کے فتوے بھی لیتے ہیں، میں نے ایسے ایسے فتووں پر دستخط کیے جو صرف جہیز وجہ تھا اور کچھ بھی نہیں تھی، اور طلاق دے تھی۔ ایک ظالم نے کیوں طلاق دی ہے کہ یہ جہیز 2 نمبر لکڑی کا بنوا کے لائی ہے، یہ جو لکڑی ہے نا یہ 2 نمبر ہے، یہ دیار نہیں ہے، یہ کوئی چائنا پڑتل کی ہے، چل بھی لے جا۔ یہ وجہ طلاق ہوتی ہے، یہ ریزن آف دا ڈیورس ہے، اسے طلاق کی وجہ کہتے ہیں۔ مال کی لالچ کی خاطر تم پھر لالچی ہو، تم پھر بزنس مین ہو، تم پارٹنرشپ بنانا چاہ رہے تھے، تمہاری شادی کا مسئلہ نہیں تھا، تم نے کاروبار کے مسئلے دیکھے، پھر اس سے اچھا تھا تو کوئی کھوکھا لگا لیتا، کہیں ریڑھی لگا لیتا، بہترین قسم کے آلو پیاز بیچ دیتا، دوسری کی بچی کی عزت کے ساتھ کھیلنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پتہ ہے ہوا کیا طلاق کی وجہ؟ یہ بچی گھر میں شادی کر کے گئی اور کوئی ایک پڑوسن میں کوئی خبیث صفت کی عورت ان کے گھر آئی اور آ کر کہتی ہے یہ تو 2 نمبر کرسی ہے، تمہاری جو گھر میں بہو آئی ہے نا یہ کسی کام کی چیز نہیں ہے، 2 نمبر ہے۔ اسی پر لڑائی پڑ گئی۔ بھائی ایسے نہیں ہوتے۔ اچھا لوگ کہتے ہیں جہیز ہر صورت دو، ان سے پوچھو کوئی دلیل، کہتے ہیں ہاں حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام نے جہیز دیا تھا۔ تو ان سے ایک سوال کیا کرو کہ حضور پاک کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ بولیے 4، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن، پیغمبر کی 4 لخت جگر نور نظر، پیغمبر کی 4 صاحبزادیاں۔ قرآن کریم میں کل ازواجک و بنات، بنت نہیں بنات، پیغمبر کی بہت سی بیٹیاں۔ بھائی سوال یہ ہے کہ حضرت فاطمہ کو تو جہیز دیا ہے، باقی 3 کو جہیز دینے کی بات کیوں نہیں آتی؟ اگر دینا ضروری ہے تو حضرت فاطمہ کو دے دیا، جو باقی بیٹیوں کے جہیز کے بارے میں روایات نہیں آتی ادھر جناب کیا فرمائیں گے؟ بھائی اصل مسئلہ یہ ہے کہ داماد کی حیثیت دیکھیں۔ رسول اللہ کے پہلے 2 داماد ہیں، حضرت لقیط ابن ربی جن کو ابو العاص ابن ربی کہتے ہیں الاموی، دوسرے ہیں حضرت عثمان ابن عفان الاموی، دونوں بنو امیہ کے چشم و چراغ ہیں۔ پہلی بیٹی کے شوہر حضرت زینب کے شوہر حضرت ابو العاص ہے، اور رسول اللہ کی 2 بیٹیاں یک کے بعد دیگرے حضرت عثمان سے شادی ہے۔ یہ دونوں بزنس مین آدمی ہیں، کھاتے پیتے ہیں، کوئی جہیز کی بات نہیں ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فائنانشلی مالی لحاظ سے کمزور ہیں، ایمانی لحاظ سے تو علی ہے نا، میں مالی لحاظ سے بات کر رہا ہوں، مالی لحاظ سے، معیشت کے لحاظ سے وہاں اتنی مضبوطی کی بات نہیں ہے، تو رسول پاک علیہ السلام نے بطور تعاون 2 چھاگل دیے ہیں، 2 سرانے دیے ہیں، 1 چکی دی ہے، 2 پینے کے گلاس دیے ہیں، اور یہ ترتیب دی ہے۔ اچھا تمہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جہیز کی بات آپ کو یاد ہے تو میرے بھائی پھر جہیز بھی وہی دو جو حضور نے دیا تھا نا۔ تم تو جہیز میں کہتے ہو موٹر سائیکل دے دو، مجھے کار دے دو، مجھے گاڑی دے دو، اپنی حیثیت کبھی آپ نے دیکھی ہے؟ گھر تجھے اصلی شناختی کارڈ دکھا کر روٹی ملتی ہے اور تو سسر کے گھر سے جہیز کی ڈیمانڈیں لے گلا؟ جی ہاں، منہ ڈوڑی ورا دھو نہیں تو گھر والے سجانے سے نہیں پتہ نہیں کتھو آوڑ ہے یہ جرا نا نیو خان دا چنگا ڈمبا ڈبا دی شکل والا
اور یہ اپنے سسر سے کہہ رہا ہے جی مجھے. ایک خاتون کے امراضی نامے میں گئے تو اس کا شوہر ان نمو نمتھا جن پہاڑو لتھا وہ کہہ رہا تھا یہ اس نے مجھے دیا کیا, اس نے مجھے دیا کیا, یہ لائی کیا. تو کیا خوب جواب دیا اس لڑکی نے کہا میرا ابا تو مجھے جہیز میں جہاز بھی لے کر دے سکتا ہے, تیرا ابا ایئرپورٹ بنوا سکتا ہے. جی ہاں ڈاڈی یاد آوے سی بچڑے کو ایئرپورٹ بنوا مرتے 100 جہاز ہیں جنہیں پیسے لگ دن. جی ہاں تو اسی لیے جہیز کے نقطۂ نظر پر یہ بات تھی. یہ اتنی بہو ہیں دفعہ ٹھیک ہے کو بھیا سوال ہویا تو بعد. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں تبلیغ جماعت میں جانا فارغ لوگوں کا کام ہے, وضاحت فرمائیں. وہ خود فارغ ہیں بیچارے. بھائی تبلیغ دین یہ شریعت کا کام ہے. تبلیغ کا پتہ ہے مطلب کیا ہے؟ آپ اللہ کے راستے میں جاؤ, کسی کو کلمہ سکھاؤ, نماز سکھاؤ, روزہ سکھاؤ, دین کی بات سکھاؤ, خود سیکھو, عمل کرو اور آ جاؤ. دین سیکھنا فارغ لوگوں کا کام ہے. تو پھر میں دنیا میں حیران ہوں بھائی, جو تبلیغ میں نہیں گیا وہ بولتے ہیں, جو گیا اسے سمجھ آ جائے گی. میں تبلیغ میں رہا ہوں 4 ماہ ہم نے لگائے ہیں. یقین مانیے میں سہیوال کی بات کر رہا ہوں, اور سنو پھر مجھ سے, میرے 4 ماہ کی میری آنکھوں دیکھی کارگزاری ہے. ایک مسجد میں ہماری تشکیل ہوئی, وہاں کے امام صاحب نے بستر شستر اٹھا کر اور وہ حال کیا جماعت کا کہ سارے بستر بورے ہر شے باہر نکل جاؤ یہاں سے, دبا جاؤ گستاخ رسول فلاں فلاں فلاں. ہمارے جو نوجوان تھے, ایک میں تھا, ایک ہمارا نصیر دوست تھا, ہمارا تو میٹر سے پھر گیا نا کہ ہم نے کہا یار یہ کیا ہوا. لیکن امیر صاحب نے کہا نرم نرمی پیار فلاں فلاں. جی ٹھیک. ہم پھر مسجد میں وہاں گئے, بڑے طریقے سے ان کو سمجھایا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیان نہیں کرو گے, ایسے رہو 3 دن. تو ہم نے کہا ایسا کوئی تھا بچے جاؤں. ہم نے کہا بیان نہیں کرنا. تو پھر انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بیان کرو, تشکیل نہیں کرو گے کہ تم سے روزے کے نکلو چلے کے لیے. ہم نے کہا ٹھیک. نماز کے بعد مولوی صاحب بیان کرتے اور اس کے بعد ہم بھی بیان کرتے, تو تشکیل نہیں کرتے تھے. 3 دن کے بعد خود مولوی صاحب اس نتیجے پر پہنچے کہ آپ لوگوں میں کوئی غلط بیانی تو نہیں ہے, تو آپ لوگ تو ٹھیک ہیں, پھر آپ کے خلاف لوگ کیوں کہتے ہیں. تو میں نے کہا مولوی صاحب تیرا یہ حال ہے تو باقیوں کا کیا ہوگا. پھر اس نے کہا کہ اب اللہ کا نام مانو, 3 دن اور لگاؤ, اور یہاں مسجد میں لوگوں کو جا کر باہر کلمہ نماز سکھاؤ. میں خود گیا ہوں, اب میں اپنی بات کر رہا ہوں سنیے. میں خود گیا, ایک بوڑھے آدمی کے سامنے جب میں نے یہ لفظ کہا کہ چاچا جان آپ نے اور ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اور اس کلمے میں آپ اور ہم نے اللہ سے وعدہ کیا اللہ تیرے احکام مانیں گے اور تیرے پاک پیغمبر کے طریقوں پہ چلیں گے. میں ادھر پہنچا تو بوڑھے نے میرا ہاتھ پکڑا, ایک باری پھر پڑھی, میں نے ایک بار پھر کلمہ پڑھا, کہ ایک باری پھر پڑھی, میں نے پھر پڑھا. کہتے مجھے پڑھو. میں نے پڑھایا, وہ اٹک رہا تھا. کہتے ہیں بیٹا یہ کلمہ بڑے عرصے سے نہیں پڑھا تھا تو اسی لیے تھوڑا اٹک رہا ہوں, مجھے شرم آ رہی ہے, مجھے 2-3 دفعہ کہلواؤ. یہ حال ہے. مسلمان ہے, دادا نانا بن چکے, کلمہ طیبہ کا پتہ نہیں. میرے ایک دوست ہیں بھائی مولانا زبیر صاحب, ان کی تشکیل ہوئی آوران میں. وہ وہاں گئے تو وہاں کے علاقے والے ایک مسجد میں ان کو لے گئے. ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے تھے محراب کے اندر, مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی نہیں آتا. سندھ کے ایک دیہات میں ان لوگوں کی تشکیل ہو تو بتا رہے تھے کہ ایک جوان فوت ہوا, انہیں جا کے اس کو دفن کرنے لے کر جا رہے ہیں. انہیں کہا جنازہ. اس نے کہا پاگل ہو گئے ہو, جوانوں کا کوئی جنازہ ہوتا ہے؟ جنازہ تو بوڑھوں کا ہوتا ہے. بھائی یہ کارگزاریاں ہم نے سنی ہیں اور یہ معاملات ہم نے دیکھے ہیں. تو تبلیغ ایسے لوگوں کا کام ہے. بھائی تبلیغ دیکھ کر چلنے کا نہیں ہے, چل کر دیکھنے کا راستہ ہے. بس یہ آپ کو پتہ. دعوت و تبلیغ دا نبیان کو لے کار دے. ہاں یہ انبیاء کا ایک خوبصورت طریقہ ہے. کسی غیر مسلم کے ساتھ مل کر سامان میں کھانا پینا, غیر مسلم کا اتارا ہوا لباس مسلمان پہن سکتا ہے. تھوڑا سا ذرا اس سوال میں ترمیم کرتا ہوں. عام غیر مسلم کا معاملہ اور ہے اور قادیانیوں کا مسئلہ اور ہے. یہ فرق ذہن میں رکھنا. پاکستان میں منارٹیز رہتے ہیں, اقلیت, ہندو رہتے ہیں, پارسی رہتے ہیں, سکھ رہتے ہیں, عیسائی رہتے ہیں, جیوز رہتے ہیں. کوئی ہمارا ان سے پھڈا نہیں ہے. وہ اپنے مذہب پہ, ہم اپنے مذہب پہ. کوئی ہماری یہاں لڑائی اور لا اینڈ آرڈر کے مسائل نہیں ہیں. لیکن قادیانی وہ مینارٹی ہے, وہ نان مسلم ہے جو ہے تو غیر مسلم اور اپنے کفر کو اسلام کے نام پر پیش کرتا ہے. اس لیے قادیانیوں کا مسئلہ اور ہے
اور باقی غیر مسلموں کا مسئلہ اور ہے۔ قادیانی نہ آئین اور قانون کو ملک میں مانتے، نہ اسلام اور قرآن و سنت کو مانتے۔ ان کی مثال ایسے ہے جیسے بکرے کے نام پر کتے کا گوشت بیچا جا رہا ہو، گائے کے نام پر گدھے کا گوشت بیچا جا رہا ہو۔ اور یاد رکھیں، ہم اس ملک کے شہری ہیں، ہم فنڈامنٹل آف دا رائٹس، اپنے آئین اور قانون کے بنیادی حقوق کو بھی جانتے اور اسلام کو بھی جانتے۔ یاد رکھنا، ہم کفر کو اسلام کے نام پر نہیں چلنے دیں گے، یہ ذہن میں رکھنا۔ اس پر ہمارے پاس آئین اور قانون کو ساتھ لے کر ہم چلیں گے، ہمیں قانون کو ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قوانین اس کے لیے موجود ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھنا۔ قادیانیوں کے ساتھ کسی قسم کا کھانا پینا، کسی قسم کا لین دین، کسی قسم کی خرید و فروخت کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں اتارا ہوا لباس، پتہ نہیں آپ کیسا بات کر رہے ہیں بھائی۔ میں قادیانیت سے اس معاملے میں سوشل بائیکاٹ کا قائل ہوں، سوشل بائیکاٹ کا۔ قادیانی مرزے کا نظریہ ہے کہ جس نے میرا کلمہ پڑھا ہے اس کی ماں کا یہ حلال بچہ ہے، اور جس نے نہیں پڑھا اس کی ماں نے حرام کاری کی ہے۔ تمہیں اپنی ماں پر شک ہے یا یقین ہے کہ میری ماں نے مجھے حلال جنا ہے یا حرام جنا ہے؟ جب ہم مانتے ہیں کہ ہماری ماں نے ہمیں حلال جنا ہے، ہم ان مرزائیوں کی اس بات کو مانیں۔ حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں 1974 کی لیجسلیٹو اسمبلی میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، تمام اہل اسلام کے جتنے وہ طبقے تھے، ان سب نے مولانا مفتی محمود کی قیادت میں اس وقت کی حکومت سے ان کو کافر اقلیت منوایا ہے۔ یہ منوایا ہے اس بات پہ، اور 13 دن قادیانیوں کو موقع دیا کہ آؤ اپنے کفر کو اسلام کے نام پر پیش کرنے والوں ثبوت دو۔ یہ وہاں گنگ ہو گئے اور وہاں سے بھاگے اور اپنے ابا کے پاس انگریز کی جا کر گود میں پناہ لی ہے۔ اور آج بھی علماء کی سیاست سے یہ قادیانی اتنا ڈرتے ہیں۔ ان 2018 کے الیکشن میں ان کا مرزا جو وہاں کا خلیفہ ہے، اس کا ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوا تھا، حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کی طرف اشارہ کر کے وہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ پگڑی والے مولوی اسمبلی میں ہماری دال نہیں گلتی۔ اور ہم نے کہا سنو، میں آپ کے ایمان کو جھنجھوڑتے ہوئے کہوں گا، مسلمانوں قیامت تک اسلام بھی رہے گا، کہو انشاءاللہ، قیامت تک اسلام بھی رہے گا، قیامت تک پاکستان بھی رہے گا، اور قیامت تک ہم ایسے حضور کے غداروں کے دم پر پاؤں رکھے رہیں گے۔ تم ایک پگڑی والے کی بات کرتے ہو، علماء کرام نہیں، ہمارے مسلمانوں کا ایک ایک بچہ اس مقابلے میں تمہارے سامنے رہے گا۔ کسی قادیانی سے کوئی لین دین کی بات نہیں کرنی۔ اور کوئی کہے ہم جوڑ کی بات کر رہے ہیں، ہم توڑ کی بات نہیں کرتے، اسے کہو تجھے جوڑ کا معنی آتا ہے؟ جوڑ کسے کہتے ہیں، توڑ کسے کہتے ہیں؟ میں حضرات ریونٹ کے بزرگوں کی خدمت میں رہا ہوں، مجھے جوڑ بھی پتا ہے، توڑ بھی پتا ہے۔ اور جوڑ کا معنی ہے اپنے سے جوڑ رکھنا۔ یہ گھڑی ٹوٹ جائے تو گھڑی کے چین سے اسے جوڑ لگتا ہے، جوتی کاٹ کے جوڑ نہیں لگاتے۔ جوڑ کا معنی مسلمان سے جوڑ رکھنا ہے، کافر سے جوڑ رکھنا نہیں ہے۔ یہ اسلام میں دیوسیت نہیں ہے، اسلام میں بزدلی نہیں ہے، اسلام میں ہٹنا نہیں ہے، اسلام میں ڈٹ کر کٹ جانا ہے۔ تمہاری ماں کو کوئی گالی دے، تیرے ابے کو کوئی گالی دے، تو اس کے ساتھ لین دین نہیں کرتا، یہ میرے ابے کا مخالف ہے۔ جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غدار بن جائے، تو حضور کا کیسا وفادار امتی ہے، تیری یاری اس سے؟ اے مسلمان، جب تو کسی مرزائی سے ملتا ہے تو روزہ اقدس میں دل مصطفیٰ دکھتا ہے۔ بس ذہن میں رکھنا۔ میں کہتا ہوں یاد رکھنا، یار کوئی اور نیکی نہ ہو سکے نا تو اللہ کے لیے پیغمبر کے دل کو نہ دکھانا۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، سورۃ نمبر 33 سورۃ احزاب پارہ نمبر 22۔ رب کریم نے فرمایا جو اللہ کے رسول کے تکلیف کا باعث بنتے ہیں، یہ دنیا میں بھی لانتی ہیں، آخرت میں بھی لانتی ہیں۔ نا بابا نا، یوں نہیں ہے۔ تو اس لیے عام غیر مسلم کا معاملہ اور ہے، قادیانیت کا مسئلہ اور ہے۔ عام غیر مسلم کے ساتھ آپ کوئی کاروباری حد تک لین دین کریں تو گنجائش ہے، میں منع نہیں کرتا، لیکن قادیانیت کا مسئلہ اور ہے، اس کے ساتھ اجازت نہیں ہے۔ اور میں یہاں ایک بات مزید بھی کہوں کہ کوئی آپ کو کہے کہ عیسائی کافر نہیں ہے، اس کے ساتھ تو آپ کاروبار کی اجازت دے رہے ہیں، اور قادیانی کے ساتھ جی وہ نان مسلم ہے،
وہ خود کو نان مسلم کے طور پہ پیش کرتا ہے، اور یہ وہ کافر ہے جو خود کو اسلام کے نام پر پیش کرتا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، قادیانی اور عیسائی میں فرق ہے۔ عیسائی ایک سچے نبی کا پیروکار ہے اور قادیانی جھوٹے نبی کے پیروکار ہے۔ یہ فرق ذہن میں رکھنا، یوں نہیں ہے کہ آپ ان کو عام لوگوں کے ساتھ ملا دیں، وہ اپنی محافل میلاد مصطفیٰ کرواتے۔ میں پہلے آپ کی خدمت میں کر چکا ہوں کہ اصل مقصد میلاد ہے کہ حضور پاک کی میلاد کیوں ہوئی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا کیوں ہوا، رسول پاک علیہ السلام دنیا میں کیوں آئے۔ صرف آنے کی خوشی کی بات نہ کریں، آنے پر تو خوشی ہے اور ہر مسلمان کو ہے، جسے نہیں ہے وہ اپنے اسلام پر غور کرے، لیکن وہ حضور کیوں آئے ہیں یہ بہت بڑی وجہ ہے۔ حضور آئے ہیں ہمیں اپنے سنتوں پہ عمل کروانے کے لیے، تو ہم اگر حضور پاک کی سنتوں پہ عمل پیرا ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، نہیں تو ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ بینک سودی قرضہ بینک سے لینا کیسے ہے؟ بالکل پکا ٹھکا سودی کام ہے بابا، اس سے بچ جائیں۔ یہ سود خوری نہیں ہے، یہ سور خوری ہے۔ سود اور سور میں چھوٹا سا فرق ہے، بس ان بھی فرق ہے۔ تو پھر سود کھانا ہے اور سور کھانا پھر بھی چھوٹا ہے، کیونکہ سور کے کھانے سے لعنت آتی ہے، ماں سے زنا کے مترادف گناہ نہیں ہے۔ یہ تو من اتا امہ علانیہ کی بات ہے، سود کھانا تو ماں سے زنا کے مترادف ہے، اس لیے سود سے بچیں۔ ایزی پیسہ اپلیکیشن استعمال، یہ بات یاد رکھیں کہ اس اپلیکیشن کا اس حد تک تو استعمال جائز ہے کہ اگر آپ کو اس میں کوئی فری منٹس ملتے ہیں جو پیسوں پر ملتے ہیں، یا آپ کو کوئی فیسلٹیز ملتے ہیں تو آپ اس کو استعمال نہ کریں، صرف اپنا بل پے کریں، صرف ایزی لوڈ تک، تو یہ تو جائز ہے۔ لیکن اگر وہ فیسلٹیز آپ کو پیسے رکھے ہوئے پہ دیتے ہیں اور آپ ان کو استعمال کرتے ہیں تو یہ بالکل ناجائز ہے، پھر آپ اس اپلیکیشن کا استعمال نہ کریں۔ غزوہ تبوک کس کے خلاف لڑی گئی تھی، وجہ کیا تھی؟ غزوہ تبوک رسالت مآب علیہ السلام کے بڑھاپے میں 62 سال کی عمر میں لڑی گئی ہے۔ اسلام کا آخری غزوہ ہے، مدینہ طیبہ سے 1000 کلومیٹر دور کا سفر ہے۔ میں نے الحمدللہ تبوک کا وزٹ بھی کیا اور تبوک رہا بھی ہوں اور تبوک کو دیکھا بھی ہے۔ تبوک وہ جگہ ہے جہاں قیصر روم ہرقل، کفار کا جو اس وقت سلطنت کا بڑا تھا رومیوں کا، اس نے حملے کا جبلہ بن ایبل جو اپنا اس کا وہ تھا وہاں کا گورنر، اس کو حضور پاک سے لڑنے اور حملے کے لیے بھیجا تھا۔ اللہ کے رسول 20 دن وہاں تشریف فرما رہے گئے ہیں، وہاں پر وہ کافر نہیں آئے، تو فاتحانہ انداز میں آپ علیہ السلام واپس تشریف لائے ہیں۔ غزوہ بدر کیوں پیش آیا؟ غزوہ بدر اس لیے پیش آیا کہ کفار مدینہ طیبہ پر آئے اپنے قافلے کو بچانے کے لیے، وہ قافلہ جو تجارتی تھا، تو رب کریم نے مسلمانوں سے وعدہ کر رکھا تھا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اے مہاجرین مکہ کے رہنے والوں جو تم پہ ان لوگوں نے ظلم کیے ہیں، میں تمہیں جہاد کی اجازت دے رہا ہوں۔ وہاں اجازت نہیں تھی، یہاں تھی، تو ان میں سے احد الطائفتین آپ کو ملے گا، 2 لشکروں میں سے ایک۔ تو پھر وہ تجارتی قافلہ تو جان بچا کے بھاگ گیا، اور ابو الجہل اینڈ کمپنی کا قافلہ صحابہ کے ہتھے چڑھا، اور ایسا چڑھا کہ جنگ بدر کو، جس کو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے یوں فرمایا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ ٹھیک ہے نا؟ 24 صنادید کفار کے لیڈرز اور قیادت یہ مارے گئے ہیں، ابو جہل اینڈ کمپنی سمیت، اور ان کو ایک کنویں میں جسے قلیب بدر کہتے ہیں وہاں پر اکٹھا پھینکا گیا۔ رسالت مآب پر آئے اور حضور پاک علیہ السلام نے ان کے مرنے کے بعد ان کو کہا، صحیح بخاری جلد 2 کتاب المغازی کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا هل وجدتم ما وعد ربکم حقا، اور تمہارے بتوں کے وعدے جو تمہارے ساتھ تھے وہ سچے ہوئے یا میرے اللہ کا وعدہ میرے ساتھ سچا ہوا؟ حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ اتناد الارواح لا عظام لا اتناد العظام لا ارواح، یا رسول اللہ یہ سنتے ہیں ان میں روح کے معاملات اور سمات کا کیا؟ حضور نے فرمایا عمر تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے، یہ بھی سن رہے۔ تو اللہ کے رسول نے ایک ایک کا نام لے کر امیہ، ابو جہل، فلاں فلاں سے بات کی ہے، تو یہ سارے وہاں مرے اور یہ ذلیل اور خوار ہوئے ہیں، اور اسلام زندہ باد ہوا اور کفر کا مکالہ ہوا۔ تو یہ جنگ بدر ہے۔ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے قرآن کریم مقتدی کو نہیں پڑھنا چاہیے، 2 وجہ سے۔ نمبر 1، سورت نمبر 7 سورت اعراف آیت نمبر 204 میں رب کریم فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو پھر خاموشی سے سنو اور زبان کو مت ہلاؤ، غور سے سنو تاکہ تمہارے اوپر رحمت آئے۔
تو اگر آپ رحمت چاہتے ہیں تو قرآن کے مقابلے میں قرآن نہ پڑھیں، یہ قرآن کا حکم ہے، تو اس لیے امام کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے۔ نمبر 2، رسول پاک علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم میں کتاب الصلاۃ میں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا انما جعل الامام لیتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے تم اس کی اقتداء کرو، فاذا کبر فکبروا، ہوتی تکبیر کہے گا مقتدی بھی تکبیر کہے گا، واذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب وہ سورۃ فاتحہ ختم کر لے تو تم آمین کہو، واذا قرأ فانصتوا، اور جب وہ قرآن پڑھے گا تم چپ کر جاؤ گے۔ اس صحیح حدیث صحیح مسلم سے پتہ چلا کہ سورۃ فاتحہ امام نے پڑھنی ہے، ہم نے نہیں پڑھنی، اور وہ قرآن پڑھے گا اور ہم چپ رہیں گے۔ یہ 2 وجہ سے۔ آپ کے ذہن میں شاید کوئی یہ سوال ڈالے کہ حدیث پاک میں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ بھائی یہ صحیح حدیث ہے، سر آنکھوں پہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ اس حدیث پاک کو آپ نے صرف حدیث کے طور پہ پڑھا ہے، جس صحابی نے یہ حدیث بتائی ہے اس صحابی سے اس کا مطلب نہیں پوچھا۔ صحیح جامع ترمذی جلد نمبر 1 ابواب الصلاۃ میں موجود ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ صحابی انہوں نے یہ حدیث سنائی ہے اور اس کا مطلب بتایا ہے انما اذا کان وحدہ، کہ نماز سورۃ فاتحہ پڑھو گے تو ہوگی، تو فرمایا یہ مقتدی کو نہیں اکیلے نمازی کو حکم ہے، یہ پورا مسئلہ ہے، لیکن لوگوں نے اسے مقتدی پہ لگا دیا ہے، یہ مقتدی کی بات نہیں ہے۔ رہی آمین کی بات، تو آمین اونچی کہنا چاہیے یا آہستہ، تو آمین اونچی بھی ثابت ہے اور آہستہ بھی ثابت ہے، لیکن امام کے لیے رسول اللہ امام تھے، جامع ترمذی جلد اول ابواب الصلاۃ کی روایت ہے، خفض بہا صوتا ورفع بہا صوتا، حضور پاک مد بہا صوتا، حضور پاک نے اونچی آمین بھی کہی ہے اور آہستہ بھی کہی ہے، تو یہ امام کے بارے میں ہے، وہ اونچی کہے تب بھی جائز، آہستہ کہے تب بھی جائز، مقتدیوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ مقتدی کو آمین آہستہ کہنی چاہیے، اس کی وجہ کہ قرآن کریم میں اگر ہم دیکھیں اور آمین کے مسئلے کو دیکھیں تو دلائل ملتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا شاگرد تابع امام عطا ابن رباح فرماتے ہیں قال عطا آمین دعاؤن، فرمایا عطا نے کہ آمین جو ہے یہ دعا ہے، اور قرآن کریم میں ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ سے جب دعا مانگو تو اچھا طریقہ ہے کہ آہستہ مانگو، تو اس لیے آمین کو آہستہ کہنا چاہیے۔ بعض لوگ حدیث سے سناتے ہیں کہ بھائی حدیث میں ہے من وافق تامین او تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اس کی بخشش ہو گئی، تو ٹھیک ہے بھائی، ہم بھی مانتے ہیں، اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ جس کی اونچی آمین مل گئی، اس میں تو ہے آمین مل گئی، تو آمین ہم بھی کہتے ہیں، اونچی کی بات نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے امن ابن زبیر ومن معه فإن للمسجد لجة، کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ نے آمین کہی اور سب دوستوں نے آمین کہی تو مسجد گونج اٹھی۔ ہم کہتے ہیں جی بالکل صحیح بات ہے، لیکن ادھر نماز کی بات نہیں ہے، دعا کی بات ہے، اس میں نماز کا کہیں بھی لفظ نہیں ہے اس حدیث میں۔ مسجد گونج اٹھی یہ دعا کا مسئلہ تھا، آپ نے ہر آمین کو دعا بنا لیا، ایسا نہیں ہے، تو اس لیے تھوڑا گزارا کیا کریں کہاں آمین کہنی ہے کہاں نہیں کہنی۔ زیغم اسلام شہید ناموس صحابہ حضرت مولانا علی شرح حیدری شہید رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا مسجد نبوی میں، تو ایک بندہ بھاگے بھاگے آ کر میرے ساتھ ٹھہر گیا، اس کو صرف آمین کا شوق تھا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ کہتے ہیں امام صاحب قرآن پڑھ رہے تھے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، گمراہوں کے لیے، اس نے سمجھا ولا الضالین، انہوں نے کہا آمین۔ کہتے میں نے سلام کے بعد کہا یہ تیرا علم ہے، یہ تیرا حال ہے، تجھے یہ بھی نہیں پتہ کہاں کہنی ہے کہاں نہیں کہنی۔ تو اس طرح کے الچٹو من الڈگر سے ہمارا واسطہ ہے، بس اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ وفات کے بعد جو رسول اللہ کو قبر میں زندگی ملی ہے اس کے کئی نام ہیں، حیات قبری، حیات اخروی، حیات برزخی، تینوں نام ہیں۔ اس کو حیات برزخی بھی کہتے ہیں کہ وفات کے بعد والی، حیات قبری بھی کہتے ہیں قبر والی، حیات اخروی بھی کہتے ہیں کہ آخرت کی زندگی کی یہیں سے ابتدا ہے۔ اس کو حیات قبری کہو، حیات اخروی کہو، حیات برزخی کہو، آپ کی مرضی، لیکن پیغمبر علیہ السلام اسی قبر میں زندہ ہے، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جو اوپر زندہ ہے، میں نے کہا سنو، درد دل میں ہوتا ہے یا سر میں ہوتا ہے؟ کوئی کہے میرا درد دل سر میں ہے، تو حیات قبر میں ہوگی، اوپر نہیں ہوگی، قبر میں قبر ہے نا، تو قبر میں زندہ ہے۔ آج کسی یہودی سے پوچھے مسلمانوں کے نبی کہاں ہے، وہ کہیں گے مدینہ میں، اور یار لوگوں سے پوچھے تو یہ کہے گا اوپر زندہ ہے۔ تو بھائی اوپر روح ہے، نیچے جسم ہے، اس روح کا جسم سے تعلق ہے جس کی وجہ سے زندہ ہے، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ۔
اگر آپ اس پر مزید دلائل چاہیے تو آپ یوٹیوب پر آئیں، مفتی عبدالواحد قریشی لکھیں، عقیدہ حیات النبی لکھیں، 10 آیات قرآن کریم کی اور 10 پیغمبر کی احادیث کو ہم نے صحیح طور پہ پیش کیا، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، تو اس پر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو عقیدہ حیات النبی تو امت مسلمہ کا عقیدہ اور نظریہ ہے، اور ہم یہ بات کہتے ہیں کہ نہ میک کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں، مردہ دل ہے جو قائل نہیں حیات النبی کے، ہم زندہ دل ہیں اسی لیے جینے کی بات کرتے ہیں۔ نماز عصر کے بعد جھاڑو دینا کیسا ہے؟ ضرورت ہے تو عصر سے پہلے دے دو، ضرورت ہے عصر کے بعد دے دو، ادھر کوئی جھاڑو دینے نہ دینے کا شریعت میں حکم اور منع کی بات نہیں ہے، ضرورت کی بات ہے۔ یہ نہیں بے رات لے بہاری رہو تو تاری بہاری پھر ویسے کیوں، بہاری کوئی آٹومیٹک سیاڑی ہے؟ ہاں اے بھائی ٹویٹا شروم تے پارا دے دی ہے ساری بہاری، تو بھائی آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ بھائی جھاڑو آپ نے جب بھی دینا ہے دے دیں، اس پہ تو کوئی لینے دینے کی بات نہیں ہے۔ نماز عشاء کے بعد گپ شپ کی محفل لگانا کیسا ہے؟ نماز عشاء کے بعد دینی بات کے لیے بیٹھنا تو حدیث میں السمر باللیل کی روایات آتی ہیں، لیکن گپ شپ کو چھوڑ کے میرے خیال میں سو جانا بہتر ہے۔ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد بھول کے کوئی سورت ملا لی تو کیا حکم ہے؟ کوئی سجدہ سہو نہیں ہے، آپ تیسری اور چوتھی فرض کی رکعت میں اور ساتھ پڑھ بھی دیں، نہیں پڑھنی چاہیے، پڑھ بھی لیں تو آپ کے اوپر کوئی سجدہ سہو نہیں ہے۔ دادا ابو زندہ ہوں، ان کا بیٹا وفات پا جائے، پھر اس کے پوتے کو وراثت میں حصہ ملتا ہے؟ شریعت کا قانون ہے کہ اقرب کی موجودگی میں ابعد محروم ہوتا ہے، یعنی کیا مطلب؟ اگر اس کا باپ موجود ہے تو اس کو دادے کی وراثت باپ کو ملے گی، پوتے کو نہیں ملے گی، لیکن وراثت موت کے بعد ہوتی ہے، تو کسی کا ابا پہلے فوت ہو گیا، پوتا زندہ ہے، تو اس کو شرعاً وراثت تو دادے کی میراث سے نہیں ملے گی، دادے کو چاہیے کہ ایسے پوتے کے لیے وہ نصیحت و وصیت کر کے جائے کہ اس کو یہ بھی حصہ دے دے، تاکہ یہ نہ ہو کہ اس کا یتیم پوتا بیچارہ ایسے رلتا پھرے۔ جو شخص ماں باپ کی قبر کو سجدے کی حالت میں چومتے ہے، اس کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہے؟ قبر کو چومنے کی بات تو ہمارے فقہا میں کسی نے بھی نہیں کی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سجدے کا خیال ہوتا ہے، اسی لیے تو کسی صورت آپ چومنے والی بات چھوڑیں۔ ہاں یہ ہے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما غفر له ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، معجم طبرانی الاوسط کی روایت، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت ہر جمعے کو کرتا ہے، یا ان میں سے دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو ان کی زیارت ہر جمعے میں جاتا ہے، تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اللہ اس کو جنتی لکھ دیتے ہیں۔ تو ماں باپ کی قبر کی زیارت کی بات ہے، آپ وہاں جائیں، اصال ثواب کریں، ان کے لیے دعا کریں، کچھ پڑھ کے بخشیں۔ یہ چمے چٹاکی علی کا حلقوں نہیں ہے، ملتان جانیاں تو قربان جانیاں تھوڑا گزارا۔ مہر فاطمی کو دلیل بنانا کیسا ہے، اس کی مقدار کیا ہے؟ مہر فاطمی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حق مہر کی بات ہے، تو حق مہر کی بات ہے تو آپ اگر حق مہر فاطمی دے سکتے ہیں تو آپ دے دیں، بہت اچھی بات ہے۔ یہ 132 تولہ چاندی اس کی مقدار ہے۔ بیویوں کو طلاق دے کے پھر اس کے ساتھ رہنا کیسا ہے؟ بھائی 1 یا 2 طلاق کے بعد تو گنجائش موجود ہے، 3 طلاقوں کے بعد تو قرآن کریم کہتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، حدیث قرآن کریم کی پوری آیت پڑھ دیتا ہوں، فرمایا الطلاق مرتان، جو پہلی 2 طلاقیں ہیں ان کا حکم یہ ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا تو رکھ لو یا چھوڑ دو۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر تیسری دے دی فَلَا تَحِلُّ لَهُ، پھر آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو جس کو قرآن نے حرام کہہ دیا ہے، 3 طلاقوں کے بعد لوگ پھر رکھتے ہیں، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور میں تو حیران ہوں، لوگ مذہب بدل دیتے ہیں، بیوی نہیں چھوڑتے، پتہ نہیں یہ چونگا مچکری نہ کچھ ایسا ہی پئی ہے، وہ آپ مذہب بدل دیں گے، بیوی نہیں بدلیں گے، خدا کے بندے قبر میں اللہ کو جان دینی ہے، وہاں کیا جواب دو گے؟ اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو 3 دے کر کہتے ہیں 1 ہوتی ہے، جو کہے نا 3 2 اور 1 ہوتی ہے، اس کو لگاؤ 3 تھپڑ اور کہو 1 ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کو سمجھ آ جائے کہ اب 3 کھلے لگے یا 1 لگا۔ رحمہ اللہ ایک جگہ بیٹھے تھے اور بندوں کو سمجھا رہے تھے، بھائی 3 طلاق دو تو 3 ہوتی ہے، 2 دو تو 2 ہوتی ہے، 1 دو تو 1 ہوتی ہے، یہی سمجھا رہے ہیں۔ وہ کہتے نہیں 3 دو تو 1 ہوتی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا نا کہ ہم ہار جائیں گے، ہم نے تو ہار جانا ہے، میں ہوں ہیرنے پہ ہوں کیا کروں، تو انہوں نے کہا پولیس کو بلاؤ، اے مولوی رولا واسطے آیا بیٹھے، تو پولیس آ گئی۔ تو انہوں نے کہا جی بس کرو بس۔ حضرت قائل نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا ہم نہیں چلنے دیں گے۔ انہوں نے کہا بھائی میں سمجھا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، تو ہم نے باتیں بند نہ کی تو میں جوتے ماروں گا۔ انہوں نے کہا ایسے چو صاحب جوتے مارو، ہمیں 3 جوتے مارو تو 3 گنو،
اسے 3 جوتے مارو تو 1 گنو. انہوں نے کہا کیوں؟ وہاں کہ یہ تو رول ہے. انہوں نے کہا یہی تو مسئلہ ہے, میں کہتا ہوں 3 ہوتے ہیں, یہ کہتے 3 1 ہوتا ہے. صحابہ اکرام کے منکر کے ساتھ کھانا پینا اور تجارت, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ. بڑا سونا آپ نے مجھ سے سوال کیا. جو صحابہ اور اہل بیت کا منکر ہے اس بے ایمان کو جوتی کی نوک پہ لکھو. کھانے پینے اور تجارتوں کی بات آپ کرتے ہیں. شیزان کمپنی قادیانیوں کی ہے, اس کے بارے میں پروڈکٹ کے طور پہ بابا شیزان ہو, شیطان ہو, قادیان ہو, اس سے بالکل بائیکاٹ کرو. ٹھیک ہے, نہ ہم شیزان کے قائل ہیں, نہ شیطان کے قائل ہیں, نہ ہم قادیان کے قائل ہیں. میں ایک پیٹرول پمپ پہ رکا, غالباً موٹر وے کی بات ہوگی, پرانی بات کر رہا ہوں. وہاں پر شیزان کمپنی کی پروڈکٹ کی ایک کوئی بوتل, پتہ نہیں بینز تھی یا اس طرح کی کوئی بوتل پڑی تھی. میں نے دیکھا, میں نے کہا قادیانی کے نہیں لیتے. تو وہ دکاندار مجھے کہتے ہیں حضرت آج کل قادیانیوں نے اس کو بیچ دیا ہے, آپ لے لیں. کہ میں پھٹی دیتی سونے طریقے سے میری بوتل وک بنے بھائی. میں نے کہا بیچ دیا ہے؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا اس کمپنی کے لیٹر ہیڈ پہ لکھوا کے لے آؤ کہ قادیانی بے ایمان ہے اور رسول اللہ آخری نبی ہیں. میں لینے کا اعلان فیس بک پہ, یوٹیوب پر اور میڈیا پر کروں گا. لے آؤ اس کے لیٹر ہیڈ پر. اب لانے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے کہا یہ گولی کسی اور کو دینا, ہم تمہارے اچھی طرح کے معاملات سے واقف ہیں. پٹھان لوگ لڑکے والوں سے جہیز لیتے ہیں, ساتھ میں 2-4 لاکھ بھی لیتے ہیں, اس وجہ سے شادی ہو جائے تو لڑکی کو طلاق لاؤ. یہ ہر پٹھان کو آپ بدنام نہ کریں نا, تھوڑا گزارا کریں. حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ پٹھان دین کے کام میں ہر جگہ آگے ہیں. کہتے تھے جنت کے 8 دروازے ہیں, 7 پٹھانوں نے مان لیے, 1 بچ گیا. تو آپ کیوں خواہ سے ایک قوم کو ایسے کہتے ہیں؟ یوں نہیں ہے بھائی, جو بھی کرتا ہے تو یہ بات غلط ہے. جو لڑکی کو بیچ کے پیسے لیتا ہے وہ پٹھان کرے یا غیر پٹھان کرے تو غلط ہے. یہ صرف کسی ایک قوم کی بات نہیں ہے. تو ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کسی لڑکی کو بیچ کے رکھ دیں جی طلاق نہ ہو, یہ کوئی بات